हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ईद के बाद 3-4 दिन के लिए मेरे साथ कुछ फैमिली के साथ मुझे कुछ मसरूफियत है, इसलिए प्रोग्राम नज़र दुनिया पर मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके सामने कुछ न कुछ ऐसे अहम इंटरव्यू ज़रूर देता रहूंगा अगले 2-3 दिन, जो आपके लिए इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन जंग 9वें महीने में है और इजराइल में एक बिखराव का माहौल है, जो हम कई बार बता चुके हैं। इससे पहले अभी पिछले हफ्ते वहां की जो वॉर कैबिनेट, जो जंग शुरू होने के फौरन बाद अपोजिशन के लोग भी उसमें शामिल हो गए थे, उसमें से बेनी गैंट्स एक अहम नाम था, वो अलग हुए। उनके अलावा और भी कुछ लोग वहां अलग हुए हैं। अभी एक ताजा खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने 10 मिनट की वीडियो जारी की है, जो हैफा बंदरगाह और कई और सेंसिटिव इलाकों की कोई ताजा वीडियो है। उन्होंने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के जरिए ये वीडियो हासिल की गई है। इजराइल उससे बहुत परेशान है, जिसको वो टेररिस्ट कहते रहे अब तक, अब वो एक तरह से उनके चंगुल में फंसते हुए जा रहे हैं। एक तरफ पूरी तरह से रेजिस्टेंस ग्रुप्स बाकायदा बड़े तालमेल के साथ, और दूसरी तरफ इजराइल, वहां बिखराव, अमेरिका बेचैन। और एक और इसमें ताजा जो खबरें हैं उसमें यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कोई बड़ी जंग हो सकती है। इजराइल धमकी देता है तो अमेरिका ये कहना चाहता है कि नहीं, ये इस फ्रंट पर जंग नहीं होनी चाहिए। यानी अमेरिका को भी ये कोई बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्या कुछ हालात हैं, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो उस इलाके में कई बार जा चुके हैं और इस जंग के शुरू होने के बाद कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जा चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं, इस वक्त जंग किस तरफ जा रही है? इजराइल के बड़े जानकार लोग, अमेरिका के जानकार लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग ऑलरेडी अपने हाथ से गंवा चुके हैं। आपका क्या तज्जिया है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब और तमाम आपके नाज़रीन की खिदमत में ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और ये ज़ाहिर है कि हम ईद के इस मौके पर भी किसी सूरत भी अपने फ़लस्तीनी और गज़ा के भाइयों-बहनों को भूल नहीं सकते। हमारी दुआएँ भी उनके साथ हैं, हमारी नेक ख़्वाहिशात और हमारी हर किस्म की मुमकिना सॉलिडैरिटी उनके साथ पहले भी थी, आज भी है और मरते दम तक इंशाअल्लाह रहेगी। इसके साथ जो आप फ़रमा रहे हैं, जो आपने अभी के हालात भी पेश किए और जो कुछ नज़र में है, उससे एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जहाँ एक तरफ बहुत बिखराव है, सरासिनगी का आलम है, टकराव है आपस में, इसराइल के अंदर उनका अपना सियासी और इक़्तिसादी बहरान, अब जो हम पहले स्पेकुलेट कर रहे थे, अब वो मंज़र-ए-आम पर है। उनकी वॉर कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व कर दी गई। वॉर कैबिनेट के 2 अहम मेंबरान ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया, आज तो बाकायदा वो डिसॉल्व हो गई। अभी जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, खुद वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस उनको बाकायदगी के साथ गालियाँ दे रहा है। पब्लिकली मुग़ल्लिज़ात उनको बकी जा रही हैं और वो छोड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो हलीफ़ हैं, वो हलीफ भी अब बार-बार ये कह रहे हैं, मसलन अमेरिका के यहाँ जंग ना करें, वहाँ जंग ना करें, रफ़ा छोड़ दें, तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, जो इसराइल के ऊपर बन रहा है। तो एक तरफ ये इसराइल के हालात हैं, कि जहाँ अदम इस्तेहकाम और सियासी तौर पर फूट का हुकूमत शिकार है और ऐसा लगता है कि किसी लम्हे भी वो हुकूमत इसराइल की गिर जाएगी। वहाँ के जो रेडिकलाइज़्ड एलिमेंट हैं, वो भी सरकार के ऊपर तनकीदें मुस्तकिल कर रहे हैं। अवामी मुज़ाहिरे वहाँ होते ही रहे हैं, आपने भी उसको खूब रिपोर्ट किया है। तो एक तरफ ये सूरत-ए-हाल है। दूसरी तरफ आप गज़ा की सूरत-ए-हाल पे गौर फरमाएँ कि जहाँ मुस्तकिल वहाँ 40,000 के करीब लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, बच्चों और औरतों की बेईमाना शहादतें हुई हैं। पूरे के पूरे इतने 26 किलोमीटर के एरिया को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। और लेकिन उनके यहाँ कोई सियासी ये इंतशार दिखाई नहीं दे रहा।
وہاں پر حماس کے لیے ان کا عوامی اعتماد مزید اضافہ ہوا ہے پچھلے 9 مہینے میں۔ اور جو دوسرا گروپ وہاں پر تھا، جہاد اسلامی، تحریک جہاد اسلامی، وہ بھی جو پہلے حماس سے کچھ الگ اپنے آپریشنز کیا کرتا تھا، آج وہ حماس کے ساتھ مل کے باقاعدہ ایک ردمک انداز میں اور بہت ہی سائملٹینیسلی ان کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہے۔ دوسرا جو پی ایل او کا گروپ تھا، جو ویسٹرن اسٹرپ پر جو حاکم تھا، حکمراں تھا، جس کو انٹرنیشنل حمایت بھی حاصل تھی، جو یو این او بھی جسے ریکگنائز کرتا تھا، خود ایک موقع پر اسرائیل کی حکومت اور بنجامن نتن نے بھی کہا کہ ہم بات کریں گے تو پی ایل او سے بات کریں گے۔ وہ پی ایل او کا وہ عوامی اعتماد حاصل نہیں ہے جو حماس کو حاصل ہے۔ تو ویسٹرن اسٹرپ میں بھی جہاں پر حماس بہت کم تھا یا نہیں تھا، اور لیکن 2006 میں ان کو وہاں بڑی تعداد میں ووٹ حاصل ہوئے تھے وہاں بھی، تو آج بڑی تعداد میں وہ تمام طبقات جو پی ایل او کے ساتھ تھے، وہ بھی حماس اور تحریک جہاد اسلامی کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں اتحاد کا مکمل اظہار محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے پائے تسلسل میں کوئی زلزال کی کیفیت نہیں ہے، کوئی بالکل مضبوطی کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کی اتنی بڑی اسرائیل جیسی قوت۔ اور اسرائیل تو خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو امریکی اور یورپی طاقتیں اور ان کے ہتھیار اور ان کی دولت اور ان کے میڈیا اور ان کی ٹیکنالوجی سب ہے، اور ایک جانب حماس کے بے سر و سامان مزاحمت کار ہیں۔ تو ان کے درمیان جو ٹینٹم ہے، جو پولیٹیکل ان کی سولیڈیرٹی ہے، اس میں عالمی سطح پر بھی اضافہ ہے اور مقامی سطح پر بھی اضافہ ہے۔ تو ایسے میں جو اپنے آپ کو جنگ جیتا ہوا کرنے کے دعوے دار تھے، وہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی زمین کھوئی ہے، اور اپنی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ اکنامک ان کا وہ ان کے ہاں مصیبت پیش آئی ہے۔ ایسے میں جو حزب اللہ نے آج ویڈیو جاری کیا کہ ان کے ڈرونز حیفا اور اشدود، یہ 2 سب سے بڑے وہاں پورٹس ہیں اور جو شہرک کہے جا سکتے ہیں، اقتصادی شہرک ہیں اسرائیل کی، اگر اس کی ناکہ بندی حزب اللہ جیسے لوگوں نے کر رکھی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس قدر اس کا وجود آج خطرے میں ہے۔ جو ان کے سابق لیڈران بھی جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی جس کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ تیسرا جو فرنٹ ان کا ہے، وہ اب تو یمن کا پورٹ بھی ہے، کہ جہاں پر مستقل ان کو ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایون جو الائڈ فورسز وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مجبور پاتے ہیں ریڈ سی میں حوثیوں کے ہاتھوں۔ تو یہ جو 3 طرف سے گھیرا بندی اسرائیل کی ہے، وہ اپنے نتائج بپا کرنے کی جانب ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جنگ تو حماس 7 اکتوبر کو جیت گیا تھا۔ اب تو آپ دیکھیے کہ نیگوسیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو امریکہ نے پیش کیا تھا وہاں پر جنگ بندی کا خاکہ، جسے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے بھی اور سیکورٹی کاؤنسل نے بھی جسے منظور کر لیا تھا، اس پر اسرائیل قائم نہیں رہ پا رہا، اور اس کے باتیں جو بھی ہیں، اس کے جو شرائط ہیں جنگ بندی کی، وہ حماس کے حق میں ہیں۔ تو اس معاہدے کو بھی آج اگر قبول کر رہے، اسی لیے اسرائیل قبول نہیں کر پا رہا، اور اسی لیے اسرائیل کی قیادت کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں، اب کھلے عام لگ رہے ہیں، تمام انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے جنگ کو طول دے رہا ہے تاکہ ان کی جو سیاسی ناکامیاں ہیں ان پر وہ پردہ ڈال سکے، اور اس کے لیے وہ غریب لوگوں کا اور مجبور اور بے نہتے اور مظلوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ تو اسے اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں ساری جارحیت اسرائیل کی بنجامن نتن کی جانب سے ہے، جس کے حلیف امریکہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے پاس جنگ جیتنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جنگ کو طول دے سکتے ہیں لیکن جنگ جیت نہیں پائیں گے، یہ بات دنیا کے سامنے اب آ چکی ہے۔ جی آپ نے بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ یہ جنگ طول تو دے سکتے ہیں لیکن جنگ جیت نہیں سکتے۔ ابھی 3 دن پہلے اسرائیل کا ایک بڑا اخبار ہے ہارٹز، اس میں سابق پرائم منسٹر ایہود براک نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ یہ جو مکمل جنگ کا نعرہ ہے یہ بالکل کھوکھلا ہے،
اور ہم بالکل کلیپس ہونے کے بہت ہی نزدیک ہیں. اسی طرح سے ایسوسیٹڈ پریس جو امریکہ کی نیوز ایجنسی ہے، اس نے امریکہ کے کچھ ایکسپرٹس، وہاں کے کچھ فوجی بڑے ذمہ داروں سے بات کر کے یہ بات کہی ہے کہ ریڈ سی میں، یعنی ہوتھیوں نے جو ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف، وہ امریکہ کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں سب سے بڑا خطرہ ہے. یعنی وہاں جو امریکی فوجی تعینات ہیں وہ بہت ہی خوفزدہ ہیں. تو اب رہ کیا گیا؟ یعنی صرف جنگ کے جیت اور ہار کا اعلان باقی ہے. کیا نیتن یاہو اب آگے کچھ رزسٹ کر پائیں گے؟ کیا کچھ لگتا ہے؟ لبنان کی طرف سے اتنی بڑی پیش رفت کہ ادھر سے انہوں نے 10 منٹ کی ویڈیو تو جاری کی ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بار ایسی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ نے یہ جرات کی تو یہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اس حد تک بات کہہ رہے ہیں. اور ایک ابھی پچھلے ہفتے ایران کے جو اس وقت ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں باقر کانی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر لبنان پر حملہ ہوا تو اسرائیل کی جہنم سے واپسی نہیں ہوگی. یعنی یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. آپ کو اب کیا کیا لگتا ہے جب اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب کیا؟ دیکھیے، بہت واضح طور پر اسرائیل نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ فل فلیج وار نہیں ہے، اور فل فلیج وار نہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو حشر غزہ میں بپا کیا، جو وحشت اور جو بربریت انہوں نے دکھائی، وہ تو فل فلیج وار سے کہیں زیادہ ہے. اسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم کا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، امریکہ کے خود اپنے فوجی اور ان کے اسٹریٹجک ایکسپرٹ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کو آج یاد کر رہے ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مزہ تو چکھا دیا گیا ہے. تبھی ان کو دوسری جنگ عظیم 1948 اور 45 سے 48 کی یاد آئی ہے. اور ہمیشہ ورلڈ اوپینین یہ رہا ہے کہ یہ ایک پراکسی تھرڈ ورلڈ وار ہے. اگر آج تھوڑا سا بھی یہ جنگ ایگریویٹ ہوتی ہے یا خطے میں پھیلتی ہے، جس کی کوشش اسرائیل نے ہمیشہ کی ہے پچھلے 9 مہینے میں 7 اکتوبر سے اب تک، اسرائیل کی کوشش یہ رہی ہے کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو. اس کے لیے انہوں نے سیریا کو بھی پرووک کرنے کی کئی بار کوشش کی ہے، اور ایران کو بھی پرووک کرنے کی بار بار کوشش کی ہے. یہ ان لوگوں کا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ان کی حکمت عملی ہے کہ اس نے خطے میں اس آگ کو پھیلنے نہیں دیا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیلتی ہے اور خطے میں بڑھتی ہے، تو کیا کسی صورت بھی یہ تیسری جنگ عظیم سے کم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. اگر پورے کے پوری دنیا 2 پالوں میں تقسیم ہوئی بھی ہے، ایک طرف یورپ کا پالا ہے، دوسری طرف ایشیا کا پالا ہے، اور آپ یوکرین اور رشیا کی جنگ کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ جنگ میں تو ایک طرف یورپ کھڑا ہے، دوسری طرف ایشیا کھڑا ہے. تو اگر جنگ بڑھتی ہے تو حماس کے ساتھ میں، جو کہ یقینی طور پر ایک ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، صرف امریکہ اور اسرائیل اس کو ایسا بولتے ہیں، وہ مزاحمت کار ہیں. اپنے ارض مقدس کی اور فلسطین اور بیت المقدس کی جنگ وہ لوگ لڑ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ تو رشین فورسز اور چائنیز فورسز کھڑی ہوں گی، ایران تو کھڑا ہی ہوگا. ویسٹ ایشیا کے بہت سارے ممالک اس جنگ میں اپنے آپ کو کسی ایک سائڈ کھڑا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ جو بڑی فورسز ہیں، ان کو تو حماس کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا. ایسے میں کسی بھی طرح یہ جنگ، اور ابھی اسٹریٹجیکلی اور لابی کی حیثیت سے دیکھیں تو دنیا 2 خطوں میں تو بٹی ہوئی ہے. ایک یورپ کا خطہ ہے جو سرکاری طور پر بھلے ہی فلسطین کے ساتھ ہو، لیکن عوامی طور پر نہیں ہے. عوام تو فلسطین کے ساتھ ہے، سرکاریں اسرائیل کے ساتھ ہو سکتی ہیں. یورپین یونین کے نئی پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد وہ کھڑے ہو سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ میں بھی اور اسرائیل کے ساتھ میں بھی، لیکن ان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. تو ایک سیاسی عدم استحکام پورے یورپ میں فلسطین کو لے کے موجود ہے. اتنے بڑے خطے میں ایک اوپینین ہے تمام لوگوں کی، بٹی ہوئی اوپینین. کچھ لوگ اسرائیل کی حمایت میں ہیں، تو ایک بڑا طبقہ فلسطینیوں کی اور حماس کی حمایت میں ہے. تو تیسری جنگ کا نقشہ تو ہمارے سامنے بہت واضح ہے، اور اس لیے کوئی تیسری جنگ کا نام تو نہیں لے رہا ہے. تو دوسری جنگ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور یقیناً ہے. اس لیے ہے کہ اگر آج کوئی تیسری جنگ ہوتی ہے تو یقینی طور پر نیوکلیائی جنگ ہوگی، اور اس نیوکلیائی جنگ میں نقصانات جو ہیں
وہ تو پورا کا پورا اسرائیل ڈوب جائے گا اس سمندر میں، وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ ایسے میں تیسری جنگ کو تو ایوائڈ کرنے کا کام حماس کے ساتھیوں نے اور حزب اللہ کے ساتھیوں نے اس کو روک رکھا ہے، ورنہ اسرائیل تو ڈوب جائے۔ ایسی صورت میں جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے اور سابق وزیر اعظم جن کا آپ نے یہود بارک کا نام لیا، وہ لوگوں کا ان کے بھی اپنے تجربے ہیں، انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں۔ 2006 کی جو جنگ اسرائیل کی اور حزب اللہ کے مابین ہوئی ہے، وہ ابھی سب کے ذہنوں میں موجود ہے، جس میں اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کے بھاگنے کا موقع پریکٹیکلی نہیں ملا تھا، اور ان کو چھوڑ وہاں پر ان کا یا تو وہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی اس 15 دن کی جنگ میں، وہ سب کو یاد ہے۔ ایسے میں اگر دوبارہ سے یہ کوشش کی جائے، دنیا اسی لیے روک رہی ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کریں یا نہ کریں، کہ جنگ کون جیتا کون ہارا، لیکن اگر لیبنان پر کوئی لشکر کشی کی جاتی ہے، کوئی ملٹری آپریشن کیے جاتے ہیں، تو 2006 کی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا بھی سکتی ہے۔ اور پھر جب جو ایک فرنٹ کو سنبھال نہیں پا رہے وہ لیبنان کے فرنٹ کو سنبھال لیں گے، یہ تو ہر کوئی معمولی سا جو ہے ملٹری کا اسٹوڈنٹ بھی سمجھ سکتا ہے کہ 3 مورچوں پہ آپ، وہ بھی اتنے دور کے مورچوں پہ آپ لڑ نہیں سکتے۔ تو ایک طرف آپ کی دم پہ پیر رکھ رکھا ہے ہوتھیوں نے، جہاں سے یہ اعلان ان کے امریکی فوجی کر رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیسری طرف آپ کی گردن دبوچ رکھی ہے حزب اللہ نے، جو آپ کے بالکل ہی گردن پہ وہاں آپ کے نارتھ میں موجود ہیں، اور تیسری طرف آپ براہ راست برسر پیکار حماس کے ساتھ ہیں۔ اور 9 مہینے میں بھی آپ کے جنگ کا، آپ جو جسے کہہ رہے تھے کہ یہ ریگولر وار نہیں ہے، آپ یہ کہتے رہے کہ ہمارا ہدف صرف حماس کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہدف تو آپ آج تک بہت ہی زیادہ دور ہیں اس سے اچیو کرنے سے۔ اب تو ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کے ختم کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جنگ آپ کو جاری رکھنی پڑے گی، ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور قیامت تک آپ جنگ کو سسٹین نہیں کر سکتے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ 9 مہینے میں قلعی کھل چکی ہے سب کے سامنے۔ تو اس صورتحال میں یہ دعویٰ در دعویٰ کرنا صرف اپنی کچھ انڈیویجولز کی، جو اسرائیل کے بنجامن نیتن یاہو یا اس قسم کی جو لیڈرشپ ہے، وہ صرف اپنی کھال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس دن حکومت سے نکلے تو وہ سڑکوں پہ انہی کے عوام ان کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالیں گے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ کو طول دیتے رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا رحمانی صاحب ابھی پچھلے ہفتے ایکسیوس جو امریکہ کی پترکاریتا کے لیے نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے امریکی اور اسرائیلی افسران کے حوالے سے ایک خبر لکھی ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ بحرین کی راجدھانی منامہ میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں اسرائیل کے فوج کے سربراہ اور عرب ملکوں کے فوج کے سربراہ، خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، مصر، ان ملکوں کے، یعنی جی سی سی ملکوں کے اور مصر کے، یہ سب ملے ہیں اس ارادے سے کہ جنگ کے بعد کس طرح سے غزہ کی سیکیورٹی کو سنبھالا جائے گا۔ یہ ایک میٹنگ ہوئی۔ دوسرے ایک واقعہ بڑا یہ ہوا ہے کہ ابھی جو عید کا موقع گزرا ہے، اس پر آیت اللہ خامنہئی نے ایک پیغام دیا حاجیوں کو۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں جنگ، اس کے حج کے دوران جو اہم تقریر ہوتی ہے، اس میں سعودی عرب کے امام نے بہت ہی ہلکا پھلکا سا ایک ذکر کیا فلسطینیوں کے لیے ایک دعا کرنے کا۔ ایک ابو عبیدہ کا بھی پیغام آیا، جو لبنان میں حماس کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے حاجیوں سے کہا کہ آپ ہمیں بھولنا نہیں، اور ہمیں یعنی ہم پر جو کچھ گزر رہی ہے اسے نہیں بھولنا، اور ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی نیابت میں مسجد الاقصی کی واگزاری کے لیے، واپسی کے لیے، قبضہ ختم کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے، سعودی عرب میں جو حج کے امام اس بار تھے، المقیلی صاحب، ان کی تقریر کے کچھ اقتباسات میں نے دیکھے ہیں، اور انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ مسلمانوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو صرف ایک عبادت سمجھیں اور نعروں سے گریز کریں، ہر قسم کے نعروں سے۔ تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو یاد رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں، 30 لاکھ لوگ موجود ہیں، کئی سال سے کرتے ہیں، سالہ سال گزر گئے،
فلسطینیوں کے حق میں حج کے موقع پہ دعا کی جاتی ہے اور اس کی اپیل کی جاتی ہے، اس بار بھی وہ اپیل کی گئی۔ لیکن ایک طرف آپ نے یہ اپیل کی، دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر قسم کے نعروں سے گریز کریں۔ جو اتنا بڑا عالمی اجتماع ہے، اس عالمی اجتماع میں فلسطین کے حق میں اگر کوئی ایک نعرہ لگا دے تو اس کی عبادت میں اس سے کسی عبادت میں کوئی خلل نہیں پڑتا، بلکہ وہ عبادت عین اس مقصد سے ہی ہوتی ہے کہ جو عالمی مسائل ہیں، عالم اسلام کے جو مسائل ہیں، وہاں بیٹھ کر انہیں بھی حل کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر جو حج کانفرنس ہوتی ہے، اس کانفرنس میں دنیا بھر کے جو مندوبین وہاں پر حج کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر تمام ممالک کے لوگ فلسطین کے مسئلے پہ غور و خوض کرتے، گفتگو کرتے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کرتے کہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد اس انداز سے کرنی ہے۔ ایسی کوئی گفتگو ہونی چاہیے تھی، تو وہ نہیں ہوئی۔ اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرے بھی نہ لگائیں، اور پھر آخر میں وہ اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے، وہ جہاں کی بھی ہے، اس کا تعاون کیا جانا چاہیے، اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا جو 20 لاکھ فلسطینی عرب اسرائیل میں رہتے ہیں، وہ بنجامین نیتن کی حمایت کریں؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ یا مختلف ملکوں میں جو اقلیت کی حیثیت میں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کی حکومتیں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کرتی ہیں، تو کیا ان ظالموں کی حمایت کی جائے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جملے کا مقصد کیا تھا کہ اپنی حکومتوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ کوئی خروج جیسی صورتحال نہ ہو۔ تو یہ کیا میسج تھا اور کس قسم کا میسج تھا؟ آیا یہ میسج فلسطینیوں کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے؟ تو حج جیسے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، اور اتنا اہم خطبہ فرمایا کہ سب کو آزاد رہنے کا جہاں مشورہ دیا گیا اور جہاں برابری کی بات کی گئی، وہاں آپ حکومتوں کا نام لے کے ظالم کی حمایت کریں اور مظلوم کو کہیں کہ اسے ظلم سہنے دیں۔ تو یہ خطبے اور اس قسم کی باتیں، ان کو لوگ سمجھتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں، اور اسے اپریشیٹ کسی صورت میں بھی کرتے نہیں۔ تو فلسطین کے لیے دعا تو حج میں بھی کی گئی ہے، آئندہ بھی کی جائے گی، لیکن جو سٹینڈ ہے وہ یہ سب جانتی ہے، دنیا جان گئی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اسرائیل اس صورتحال میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ ریزسٹنس کی فورسز اتنی طاقتور ہیں، اور ابو عبیدہ صاحب کا جو بیان آپ نے ابھی بتایا، اس بیان کی وہ تو پہلے ہی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ہوا میں جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اس جنگ کے لیے پریپیئرڈ ہیں، اور ہماری انٹرنیشنل لابینگ بھی ہو رہی ہے، ہماری ملٹری کی ٹریننگ بھی ہے، اور ہمارا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کنیکٹیویٹی بھی ہے۔ تو اسے ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا کسی ایک امام کی کسی ایک تقریر سے۔ تو یہ بہت واضح سب کو ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے انڈائریکٹ اسرائیل کا سپورٹ کرنا بومرنگ کر سکتا ہے۔ اور جو بھی کچھ وہاں پر جو آپ نے بحرین کے پاناما کی تقریر میٹنگ کا ذکر کیا، یہ تو بہت زمانے سے چل رہا ہے۔ ابھی جو یہ آیا ہے سیز فائر کا امریکی جو پروپوزل آیا ہے، اس میں بھی تھرڈ فیز میں یہ ہے کہ آفٹر وار حکمرانی کیسے ہوگی۔ اس سے پہلے بھی یہ اسرائیل کی حکومت کہتے رہی ہے کہ ہم کو وار کے بعد اسرائیل کے مینجمنٹ کے لیے ایک خاکہ تیار کرنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور دوسرے ملکوں سے بھی کہا تھا کہ اس میں ہمارا تعاون کریں کہ بات پہ کیسے ہم مینج کریں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حماس سے تو ڈیل ہی نہیں کریں گے بالکل بھی، اور حماس کو تو آؤٹ سائڈ، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے سیز فائر کا کوئی فارمولا ابھی تک عمل پیرا ہی نہیں ہو سکی کہ آپ حماس کو آئسولیٹ کر کے کوئی بھی معاہدہ وہاں کر ہی نہیں سکتے۔ بھائی آپ کو تو لڑائی کون لڑ رہا ہے؟ لڑائی تو حماس لڑ رہا ہے، حماس کے ساتھ عوام لڑ رہے ہیں۔ تو جو اسٹیک ہولڈر ہے، ایکچوئل اسٹیک ہولڈر ہے، وہ تو حماس ہے۔ آپ بھلے ہی اس کو آئسولیٹ کرنے کی بات کریں، آپ بھلے ہی اسے ٹیررسٹ گروپ کہیں، لیکن نیگوسیشن کی ٹیبل پر آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ آپ چاہے قطر میں بیٹھ کے بات کریں، یا آپ بحرین میں بیٹھ کے بات کریں، یا آپ ایجپٹ میں بیٹھ کے بات کریں، آپ بات تو حماس کی نمائندوں سے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حماس کے ہی نمائندوں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے، تو آپ کے تصور میں بھی یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ پوسٹ وار مینجمنٹ میں حماس شریک نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ناممکن امر ہے، اور یہ بہانہ مجھے لگتا ہے جنگ کو طول دینے کا، کہ آپ اس بہانے جنگ کو طول دیتے رہے۔ حماس کے بغیر ابھی تو اس پورے ریجن میں، چاہے وہ غزہ ہو
چاہے ویسٹ بینک ہو، دونوں جگہوں پر حماس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس ریجن میں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ پوسٹ وار مینجمنٹ میں آپ کون ہوتے ہیں پوسٹ وار مینجمنٹ کو ڈسکس کرنے والے؟ جی جی یعنی جی اسرائیل تو ایک شکست خوردہ ملک ہے، وہ شکست کھانے کے بعد غزہ کو مینج کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عملاً ممکن نہیں ہے، اور جو ڈپلومیٹیکلی ایک رانگ نیریشن ہے، ایک انکریکٹ ورژن ہے، آپ اس کی بنیاد پر کسی جنگ بندی کو ایکسپیکٹ اگر کر رہے ہیں تو آپ ایک مفروضے کی بنیاد پر جی رہے ہیں، آپ حقیقی دنیا میں نہیں جیتے۔ اچھا اچھا، رحمانی صاحب، ایک بڑا ایک حساس سا سوال ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، یا تو ڈسکس نہیں کرتے یا بچ کے نکل جاتے۔ دیکھیے، اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک تو یہ کہ قرآن میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے، میں اس آیت اور اس کو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن مشرکین سے بیزاری، جس سے براءت کہا جاتا ہے، اس میں حج کا باقاعدہ ایک میجر کنسپٹ ہے، اور اس میں یہ کون لوگ ہیں مشرک، ان کے ساتھی کون لوگ ہیں، ان سے بیزاری یعنی ان سے نفرت کرنے کے لیے قرآن نے کہا۔ دوسری طرف سعودی جو اپنے یہاں سے قرآن چھاپتے ہیں، اس میں اس قسم کے ترجمے میں بہت جگہوں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صرف میں ایک جگہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا انڈائریکٹلی، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، اور اولو الامر کی اتباع کرو۔ اس آیت کا ترجمہ سعودی عرب والے یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا ڈے، اولو الامر یعنی جو سرکار، موجودہ سرکار ہے، اس کو آپ فالو کرو۔ اب بھارت میں مودی جی ہیں مثال کے طور پر، سارے مسلمانوں کو ان کی بات ماننی چاہیے، تقریباً انہیں امام مان لینا چاہیے۔ اگر تھوڑا اسی طرح سے آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، وہاں پر مسلمان جو رہتے ہیں وہ نتنیاہو کی ساری سب کچھ مانے، یعنی ظالم کے خلاف بالکل کھڑے نہ ہوں۔ دوسرا جو کنسپٹ ہے جو ایران نے دیا اسلامی انقلاب کے ساتھ، انہوں نے جمعے کی نماز کو بھی باقاعدہ سیاسی استعمال کے لیے کیا۔ انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی، جو اس وقت سوویت یونین ہوتا تھا، اور اسرائیل، اور اسی طرح سے وہ حج پر بھی، ہمیں یاد ہے 400 حاجی مارے گئے تھے 1987 میں، جو سعودی عرب کی گولیوں سے مارے گئے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ جس نے آج اسرائیل کو، امریکہ کو گھٹنے ٹکا دیے ہیں، یہ کانسیپٹ مسلمانوں کے بھلے کا ہے، یا وہ جو بالکل آپ کو شیطان کے سامنے کہیے کہ مرغا بن کے رہیے، آپ کو مرغا بنا دیا جائے تو اسی طرح سے رہیے؟ کیسے اس ٹکراؤ کو کیسے برج کیا جائے؟ اسے لوگ کبھی کبھی فرقے کے اور مسلک کے نام پر لے لیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اہل سنت جو علماء، ہم سعودی عرب سے باہر بھی نکل کر کے علماء کو دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کچھ بتایا۔ آپ کو دونوں طرف کی معلومات ہے، آپ بتائیے، آپ اس میں کیا بتا سکتے؟ دیکھیے، سورہ انعام کی یہ آیت جو ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو۔ تم میں سے ہو کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ حالیہ زمانے کا ہوگا، جس زمانے میں بھی آپ جی رہے ہیں۔ یہ تو بہت واضح ہے۔ اب اولو الامر کا جو لفظ ہے، اس کو لے کے کنٹروورسیز بہت ساری پیدا کی گئی ہیں۔ ابھی کچھ لوگ، جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کو اولو الامر مان لیجئے، تو کہیں کی بھی ہو تو وہ سبھی اولو الامر ہو جائیں گی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم بنیامین نتنیاہو کو اسرائیل کا اولو الامر مان لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے۔ دوسرا، ہندوستان میں جب ہم یہاں کے کچھ علماء سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اولو الامر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اولو الامر تو آپ اگر مجھ پہ عقیدت رکھتے ہیں تو میں آپ کا اولو الامر ہو گیا، میں آپ کے اوپر عقیدت رکھتا ہوں تو آپ میرے اولو الامر ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسی آپ اولو الامر کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ واحد کے صیغے میں قرآن نے لفظ اولو الامر کو استعمال کیا ہے، اور آپ نے اسے جمع کا صیغہ بنا دیا، تو یہ تو قرآن کے معنی سے کہیں دور دور تک کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اولو الامر کو اسلامی کیلیفیٹ اور ایک اسلام کے ایک لیڈرشپ، آج دنیا ون ورلڈ اور ون لیڈر کی بات کر رہی ہے، وہی تو اولو الامر ہے، ون لیڈر اینڈ ون ورلڈ۔ اس کی بات کورونا کے زمانے میں بھی کہ وشو گرو کی لوگ باتیں کر رہے ہیں،
تو یہ وشو گرو کیا ہے؟ ساری دنیا کا ایک لیڈر. تو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ساری جو خلق اللہ ایک عیان اللہ ہے، تو ایک کنبہ ہے، اس کنبے کا ایک ہی فرما روا ہوگا. اس لیے وہ اس معنوں میں اولو الامر کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ اسے خطوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ گھر میں اولو الامر پیدا کر دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مصلحت اور اپنی ضرورت کی بنیاد پر قرآن حکیم کی اس سے بڑی کوئی بے حرمتی نہیں ہو سکتی کہ آپ قرآن کے الہامی اور الہی الفاظ کو اپنے مقصد، اپنی غرض کی خاطر بدل ڈالیں. ایک بات. دوسری بات، جو حج کا موقع ہے، حج ہمیشہ سے ایک انٹرنیشنل انٹریکشن کا فورم رہا ہے. اور اسلام میں اگر آپ غور کریں تو جتنی عبادات ہیں، میکسیمم عبادات انفرادی ہیں، چند عبادات اجتماعی ہیں، جیسے جمعے کی نمازیں، عیدین کی نمازیں یا حج. اور جو 5 وقتہ نمازیں بھی ہیں، اس میں فرض نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ اجتماعی طور پر جماعت سے مسجد میں ادا کریں، لیکن بقیہ تمام نمازیں، چاہے وہ تہجد کی ہو، سب انفرادی اور گھر کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جہاں اجتماعی عبادت کا ذکر ہے، اجتماعی عبادت حج اور نماز ہی ہے. فرض نمازیں وہی اجتماعی عبادت ہے. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہم انٹریکٹیو رہ سکیں اور ایک دوسرے کی پرابلمز ہم کو معلوم ہو اور اجتماعی طور پر ہم ان کے مسائل کا حل بھی کر سکیں، چاہے وہ انڈیویجول کی پرابلم ہو، چاہے وہ کمیونٹی کی پرابلم ہو، وہ محلے کی پرابلم ہو، شہر کی ہو، ملک کی ہو یا دنیا کی ہو. اسی بنیاد پر ہے ہم پہلے 5 وقتہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلوم رہے کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں، اگر کوئی ہیں تو ہم ان کو کیسے سالو کریں. پھر ہم جمعے میں جاتے ہیں تو پورے بڑے محلے کو ہم کور کرتے ہیں. پھر ہم عیدین میں جاتے ہیں تو پوری سٹی کو کرتے ہیں. پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ساری دنیا کو کرتے ہیں. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی ایگزامپل سمجھی جا سکتی ہے وہ بیعت عقبہ ہے. آپ کو بیعت عقبہ یاد دلانا چاہتا ہوں. مدینہ سے جو دونوں قبائل، مظلوم قبائل تھے مدینہ میں، جو بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کے ظلم و ستم کا شکار تھے، دونوں قبیلے اوس اور خزرج. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، تو یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے مکہ میں حج کے موقع پر ہی آئے تھے. اور پھر حج کے موقع پر ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، جس میں چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کو ایک نبی کی حیثیت سے سمجھا. اور وہ خفیہ تھی ملاقات بیعت عقبہ اولا کی. اور اس کے بعد اگلے سال بھی پھر حج پر ہی ایک لارجر ڈیلیگیشن آیا اوس اور خزرج کا مدینہ سے، اور اس نے بہت بڑی بیعت کی. اس میں 72 کے قریب لوگ جو لیڈرز تھے اوس اور خزرج قبیلے کے، وہ آئے تھے اور انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ بھی خفیہ طور پر حج کے موقع پہ کی گئی. تو حج میں جو مختلف دنیا کے مختلف جگہوں سے جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، ان کا بڑا، یہ تو سنت رسول سے ثابت ہو گیا نا کہ حج کے موقع پر ہم اس قسم کی میٹنگز آرگنائز کر سکتے ہیں اور کنٹری ٹو کنٹری انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، عالمی امور پر بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے. اور حج کانفرنس اب بھی ہوتی ہے، یعنی حج کے موقع پہ ساری دنیا کے جو مندوب اکٹھے کیے جاتے ہیں، وہاں بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بے نتیجہ ہوتی ہے اور اس میں ایشوز تو ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے. تو ان کو بے روح کر دیا ہے اس چیز کو. تو حج کا اور عبادات کا، اجتماعی عبادات کا جو مصرف ہے، وہ چند لوگوں نے اس کو بالکل بے عمل اور غیر ضروری بنا کے اسے پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید اسی لیے آج وہ جو 400 لوگوں کی شہادت 1989 میں ہوئی تھی، 4 میں ہوئی تھی جی حج کے 87 موقع پہ، اسی کو ابھی دہرایا انہوں نے. ان کو خطرہ تھا کہ کہیں یہاں فلسطین کے سلسلے میں نعرے یہاں پہ جو کچھ لگ رہے تھے، اور کچھ اس خطرے کے تحت انہوں نے کہا حکومت وقت کیا احترام کیجیے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ خدشہ ہے کہ عالمی جو اجتماعی عبادات ہیں، ان اجتماعی عبادات میں آہستہ آہستہ دنیا بھر کے مسلمان فلسطین کے مسئلے کو اٹھانے لگے، کیونکہ ساری دنیا کے انصاف پسند لوگ تو ہیں ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی 90% طبقہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا حماس کی حمایت میں ہے، فلسطین کی حمایت میں ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بلا لحاظ تفریق مسلک و مذہب لوگ فلسطین کی حمایت میں، غزہ کے لوگوں کی حمایت میں ہے، اور یہ حکمرانوں کو چھوڑ کے ان کے سارے عوام بھی ان کی حمایت میں. تو یہ خوف مسلم حکومتوں کے اوپر خصوصاً بہت زیادہ ہے کہ فلسطین کے نام پر کوئی اپرائزنگ ہوئی تو وہاں ان کی حکومتیں سروائیو نہیں کر پائیں گی. یہ بہت بڑا مسئلہ
मुस्लिम हुक्मरानों के लिए फिल वक्त है, और इसलिए हज का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को तरगीब दें कि अपनी जालिम हुकूमतों को भी उनकी भी जो है वो पजीराई करते रहें और उनको कबूल करते रहें। जी, जी, जी। ये बहुत ही अफ़सोसनाक पहलू है। एक तरफ फ़िलिस्तीनी ऐसे ज़ुल्म से इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों की कुर्बानियाँ दी जा चुकी, शहीद हो चुके, और इस तरफ आज भी इज़राइल के बड़े लोगों से मुलाकातें हो रही हैं और आपस में मिलकर के तकरीबन यही तो कहा जाएगा कि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम हुकूमतें जो इस्लाम का नाम भी लेती हैं, जो अपने आप को खादिमुल हरमैन कहती हैं, और वो फ़िलिस्तीनियों के कत्ल में बराबर की शरीक नज़र आती हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है। आने वाला वक़्त क्या बताएगा, क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन ये कि खुद इज़राइल और अमेरिका जैसे मुल्कों के हुक्मरान भी अब ये बात कहने लगे हैं कि जंग हमारे हाथ से निकल चुकी है। बहुत-बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। फिर हम आपसे बात करेंगे कुछ और इश्यूज़ पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।